बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जुमा 21 रबीउ थानी सन 1443 हिजरी मुताबिक 26 नवंबर 2021 की दोपहर 1 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी, हमारे साथी शकीब अहमद और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात कबूल फरमाइए। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। आप अभी इसी वक्त इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर राब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं और हम मौलाना आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज की पहली कॉल रिसीव करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद हिदायतुल्लाह है। जी सैयद हिदायतुल्लाह साहब, मेरा सवाल है कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई कुरान में जैसा नाम लेके बोलना चाह रहा हूँ, जैसा इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जैसा जावेद अख्तर है, जैसा वसीम रजवी है, कुरान के खिलाफ लिखते हैं लोग, अगर इनको कत्ल करे, अगर इनको मारे तो हमको जन्नत मिलेगी क्या? और ये लोग इनको तो हुकूमत तो इन लोगों को कुछ नहीं करेगी। ये लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, इस्लाम के अंदर लोग वो करना चाहते हैं। यहाँ के लोग ईमान लाने वाले भी नहीं लाएंगे, लोग भड़काते हैं, इस्लाम के अंदर वो करते हैं। तो ये लोग को हमको मारे तो जन्नत मिलेगी या नहीं? दूसरा सवाल ये है मेरा, अगर ये अल्लाह के लिए ऐसे लोग अल्लाह के नबी वसल्लम के दौर में भी थे क्या? एक मुसलमान ही नाम रखते हैं, मुसलमानों को चाकू भोंकते हैं पीठ में, मुसलमानों के खिलाफ ही जाते हैं। ये ऐसे शुरू से होते हैं क्या लोग? ये मेरे को मालूम करना। इंशाअल्लाह ताला जवाब जरूर सुनिएगा भाई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम आपको और मौलाना आपको। जी कौन साहब बोल रहे हैं? जी मेरा नाम सैयद अमीर है। जी सही साहब। जी मेरा एक दो सवाल है। जी मैं दो भाई है मेरे, एक 3 भाई थे, एक 3 भाई एक बहन है। एक भाई मंजले भाई का इंतकाल हो गया जी तकरीबन 2005 में, और 2 भाई और एक बहन है आप लोग इस वक्त अभी। जी 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 जी, जी। तो अभी है सो मेरा भाई भी मेरे साथ ही था इधर। सब हमारी पूरी फैमिली इधर ही है। लगभग 40 साल से रिलेटिव है यहाँ पे। आप ज्यादा तफसील में ना जाइए, जल्दी से टू द पॉइंट बात कीजिए ताकि सवाल लंबा ना हो। जी जी माफी चाहता हूँ। नहीं भाई फरमाइए। जी जी। तो वो मेरे छोटा भाई है, वो अभी सबके सामने है ना, मैं उसको बदनाम कर दे रहा हूँ बोल के सबके सामने, मेरे खलेरे भाई पुपेरे भाई जो भी है उनके सामने, सबके सामने ढिंडोरा पिट रही, यानी मैं उनका बुरा चाह रहा हूँ। अब उनकी शादी है तो मैं बीच में रुकावट कर रहा हूँ बोल के उन्होंने ऐसा सबके सामने बदनाम कर दे रहे हैं मेरे को। मैं कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा, हमेशा भी मैं उनके हक में था, दुआ करता था, हर वो चीज समझाता था। तो उन्होंने ऐसा मेरे लिए सबके सामने बदनाम कर दे रहे। तो मैं मैं और मेरे वाइफ अमीर भाई आपको कभी मौका मिला इस पे जरा इत्मीनान से, एक तो गुस्से में आकर सोचना नहीं, जरा थोड़ा सा अपने आप को पुरसुकून रखते हुए सोचने का मौका मिला कि वो क्या वजह हो सकती है? आप मेरे को भी नहीं मालूम सर। हाँ नहीं आपको नहीं मालूम, लेकिन जरा इस पहलू से भी जरा गौर कर लीजिएगा कि क्या वजह हो, मेरी कौन सी बात है जिसको उसने एक और मफहूम में अपने जहन में बिठा लिया है और बस उसको बुनियाद बनाते हुए मुझे ये कहता जा रहा है। इसको भी जरा सोच लीजिएगा। वैसे मौलाना इस सवाल का जवाब दे देंगे भाई। और दूसरा सवाल है कोई? नहीं बस ये इंशाल्लाह भी जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। फी अमान अल्लाह।
اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ جی وسیم، خوش آمدید. جی میرے 2 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کریڈٹ کارڈ جو لوگ رکھتے ہیں جی تو وہ جب بھی کوئی مارکیٹ میں جاتے ہیں پرچیزنگ اس سے کرتے ہیں تو وہ پھر بینک کی طرف سے ان کو کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ کے پوائنٹس جو انکریز ہوں گے اور اس کے بعد آپ 100 تک آپ کو پھر اس کے علاوہ شاپنگ کر سکتے ہیں. ان کی پالیسیز ہوتی ہے. جی جی کیا وہ جائز ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب گھر میں جیسے سم ٹائم میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، سنت وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اکیلے ہی ہوتا ہوں، تو کیا ہلکی سی اونچی آواز میں پڑھ لیا کروں؟ کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ بھی یہاں پہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اور اس طرح میں نے اگر میں بیٹھا ہوں اتحیات پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تاکہ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی رہنمائی ہوتی رہے کہ ہاں یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے. پتہ ہے اس کو لیکن پھر بھی تھوڑی سی اس کو جو ہے نا رہنمائی. سوال واضح ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا. بس یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی، کیا نام ہے؟ میرا نام نظام الدین. نظام الدین صاحب، جلدی سے سوال بتا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں. جی. تو 4 بھائی ہے تو ابو جیسے بیمار ہوتے ہیں ہمیشہ، تو 3 بھائی پیسہ لگاتے ہیں، 1 بھائی تو بالکل نہیں لگاتے اس میں، اور ماں بھی بیمار ہوتی ہے. تو ہم لوگ کیا کیے کہ بولے کہ اگر دینا ہے تو 4 آدمی دیجیے، نہیں تو 3 آدمی نہیں. تو وہ بالکل تیار نہیں ہوا، وہ جو بھائی جو شروع سے اب پیسہ نہیں دے رہا. تو ابا بولے کہ ہم زمین بیچیں گے. تو ہم لوگ بولے ٹھیک ہے بیچیے. تو دوسرا آدمی مطلب پرائز اچھا نہیں دے رہا تھا، تو ہم لوگ بولے کہ کوئی بھی تو پیسہ دے گا تو ہم لوگ کو ہی دے دیجیے. تو وہ زمین ہم نے ابا سے خرید کیا. تو یعنی وہ دوسرے کو بیچ رہے تھے، تو وہ تو غرض سمجھ کے تھوڑا پیسہ دیتا. میں بولا آپ جتنا چاہیں مجھ سے لے لیجیے، مجھے ہی دے دیجیے. تو ایسا میں نے کیا. تو صحیح ہے یا نہیں؟ ضرور انشاءاللہ. دوسرا سوال جی، وہ جیسے فطرہ رمضان میں ہم لوگ فطرہ صدقہ جو بھی پیسہ ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ جمع کرتے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو اس کے لیے وہ بھیج دیتے ہیں. تو اور بھی غریب کے لیے بھی بھیجنا ہے، تو ان لوگ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرہ کا پیسہ ہے یا زکات خیرات کا پیسہ ہے. غریبوں کو مطلب ہمارے رشتہ دار میں بیوہ عورت ہے، نہیں وہ کہیں بھی ہو، لیکن دینے والے کو آپ اس پر پوچھ رہے کہ دینے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات اور یہ فطرہ کیا ہے. ہاں، جو لوگ مجھے دے دیتے بھائی یہ فطرہ کا پیسہ ہے، یہ لے لو. یا ہم لوگ چاندہ بھی کرتے ہیں دوستوں میں مل کر یہاں پہ. تو غریب کے لیے جیسے جو محتاج لگتا ہے. بہت شکریہ، آپ کو سوال واضح ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بھی جواب آئے گا انشاءاللہ. فی امان اللہ جی. اور اگلی کال اگلی دفعہ لے لیں گے جب جواب ختم ہوگا کسی ایک مرحلے کا. تو جواب ختم ہونے کے بعد ہم سوالات لیتے ہیں. چلیے آخر ایک کال آئی گئی ہے، اسے بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام اور کیا سوال؟ جی سر، میرا نام ہلال احمد ہے. جی ہلال بھائی. سوال میرا سر یہ ہے کہ میں ایک مریض کا کیئر کر رہا ہوں. تو دیکھ بھال کرتے کرتے اس کا سارا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھار اس کی شرمگاہ صاف وغیرہ یا ادھر نظر پڑتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرنا نماز سے پہلے لازم ہے یا نہیں ہے؟ اور سر چھوٹا سا دوسرا سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی زندی سورہ ترتیب میں ادھر ادھر ہو جائے گا، فار ایگزامپل ہم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ترتیب کے حساب سے پڑھتے ہیں، کبھی اوپر نیچے ہو جائے گا تو کیا نماز آ سکتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. بہت آسان ہے مسئلہ. بہت شکریہ آپ کا. اب باری کا انتظار کیجیے، آپ کی باری آنے پہ سوال شامل ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ. فی امان اللہ.
جی مولانا، اب آتے ہیں جوابات کی طرف، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حلقے کے آخر میں ایک کال تھی ایک بچے کی طرف سے، ویسے والد صاحب کی طرف سے تھی لیکن بچے کی زبانی تھی، محمد خضر نام تھا ان کا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو برا اور بھلا کرتا ہے. اگر ہم ان کے بیانی الفاظ دیکھیں تو وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں، اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی تو سب برا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اب اس سوال کی وضاحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب خود ہی سب کچھ کر رہا ہے تو پھر لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے میں اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں خضر صاحب، اور اس طرح کوئی بھی بچہ جس کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے، مثلا یا تو والدین یا بچے اگر پیش کرنا چاہے تو بے شک امید ہے کہ صاحب بھائی انشاءاللہ ان کو اجازت دی جائے تاکہ ایسے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو جائیں، تاکہ یہ شبہات لے کر بچے کہیں جو ہے یہ شبہات ان کو مزید جو ہے اسلام سے دور نہ کرے بلکہ وہ اسلام کے قریب آنے کے لیے جواب تلاش کریں. جی یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے صاحب اس بارے میں کہ بے شک ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اسی اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ جنت نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی اور جہنم ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے کے رکھا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ لوگوں کے سامنے دو راستے رکھے گئے ہیں کہ تم کون سا راستہ اپناؤ گے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ کون اپنے نفس کو پاک و صاف کرے گا اور کون اپنے نفس کو گندگی میں مبتلا کرے گا. تو اس معنی میں جو ہے جو شخص اللہ کی بات کو مانے، اور اللہ کی بات ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کو جہنم میں داخل کرے، نہ قیامت آئے، نہ تو حساب و کتاب ہو، نہ قرآن ہو، نہ نبی ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے، محاسبہ ہونے والا ہے، بھلائی کیا ہے جس پر عمل کرے تاکہ جنت حاصل کریں، اور دوسری طرف برائی کیا ہے جس سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر نہ بچے تو جہنم میں جائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ جہنم نہ رکھے تو آج کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، سب کے سب نعوذ باللہ ابلیس کی طرح کافر اور مشرک بنے رہتے، سب ساری دنیا میں جو ہے گناہ جو ہے بھر چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی حفاظت کے لیے ایمان اور عمل صالح کا حکم دیا، اسلام کا حکم دیا، اور شرک سے بچنے کے لیے توحید کا حکم دیا، اور یہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل کیا اور اس کی تشریح کے لیے حدیث کو رکھا اور پیارے نبی کی زندگی کو اسوے کے طور پہ رکھا. تو یہ تمام اس بات کے لیے ہمارے پاس دلیل کے طور پر یہ چیزیں کام آتی ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی اور بھلائی کو اپنانے کا حکم دیا. اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ جہنم میں جائے اور یہ کہے کہ اللہ نے چونکہ جہنم کو بنائے اسی لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو ان کا جو ہے غلط سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہنم میں جانے والے اسباب کون سے ہیں. اگر آپ کی والدہ کوئی چیز بنانے کے لیے چولہا جلا دے، آپ جا کر اس پہ ہاتھ رکھ دے، کہے کہ چونکہ گھر میں چولہا ہے، چونکہ گھر میں والدہ نے چولہے کو جلایا ہے تو اس لیے ہمیں ہاتھ جلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ چولہا ہے تاکہ پکوان ہو. اور اس کے بعد جو ہے بچے کو چاہیے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو دور رکھے. تو اس طریقے سے انسان کو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے حکم کس بات کا دیا ہے اور کس بات سے روکا ہے. جس بات کا حکم دیا اس پہ عمل کرے، جس سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھے، کیونکہ جن چیزوں سے روکا ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے چیزیں اور آخرت میں بھی جہنم میں لے جاتی ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، خدا کرے کہ بات واضح ہو گئی ہو. مولانا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جی صاحب بھائی. اور وہ یہ کہ اس طرح کے سوالات اس وقت اٹھتے ہیں جب ہم کچھ بنیادی تصورات جو ہے نا اسلام کے یا بنیادی نقاط جو ہیں ان سے ہماری توجہ جب ہٹ جاتی ہے یا شیطان اس کو ہٹا دیتا ہے تو پھر اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. بنیادی تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو
ہم تمام لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں. اچھے بھی بتا دیے گئے ہیں، برے بھی بتا دیے گئے ہیں. جس طرح کہ سورہ الملک میں آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے ایکم احسن عملا. اسی طرح ابھی آپ نے سورہ والشمس کی جس آیت کے حوالہ دے، اس میں جو شروع میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا کہ یہ بری باتیں ہیں اور یہ اچھی باتیں ہیں، یہ تقویٰ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے یا شر ہے. جو اس تقویٰ کو بڑھائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یہاں پر الجھن کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے جب ہم اردو میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں نا، تو ترجمے میں وہ یہ کہ اللہ جو چاہتا کرتا ہے، اللہ ہی تو کرتا ہے. اللہ برے، اگر کوئی انسان برا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کر رہا ہے. یہ جو اللہ کے ذمے ڈال دینا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ زبان کے یا صحیح جو اسلوب ہے نا اس کے خلاف ہے. ہمیں ترجمہ کرنا کیا چاہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو لوگوں کو آزادی دیتا ہوں کہ وہ جو چاہے برا راستہ اختیار کرنا چاہے تو پھر میں اس پر اس کو جانے دیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہوں، اللہ میں کرتا ہوں. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو نولی ما تولا، یہ ایک بہت بنیادی لفظ ہے، ذرا اس پہ توجہ کر لیجئے گا. اور آپ کے والد محترم بیٹا جی، اگر آپ کے والد محترم، مجھے ایسے خیال ہے کہ میرا کچھ ان کی طرف لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس ماشاءاللہ دین کا علم ہے، تو اگر وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا ایک لفظ یہ جو میں نوٹ کر رہا ہوں، اس کی ذرا تفسیر پڑھ لیجئے گا. نولی ما تولا، جو انسان ان کو برائی اور اچھائی بتا دینے کے بعد، انبیاء کے آ جانے کے بعد، قرآن پاک کے آ جانے کے بعد، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اب جو شخص جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کو اس پر جانے دیتے ہیں. نولی ما تولا، وہ اگر سیدھے راستے پر جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو ادھر جانے دیتے ہیں. اگر وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، ساری ہدایات دیکھنے کے بعد بھی وہ برائی کے راستے پر جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی ہمیں جھٹکا تو دیتے ہیں اسے کہ ذرا وہ متنبہ ہو جائے، ذرا وہ چونکے، اپنی غلط راستے پر وہ اس راستے کو چھوڑ دے. لیکن پھر ہم اسے جب وہ چلتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ نولی ما تولا، دفع ہو جاؤ، جہاں جاتے ہو جاؤ. اس کو روکتے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو جو ایک استاد نگرانی کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے نا، وہ آپ کے جوابات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اگر آپ نے جواب غلط لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیسا استاد ہے کہ اس نے مجھے، یہ میرے استاد کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ میں غلط لکھ رہا ہوں، تو پھر بھی اس نے روکا کیوں نہیں. چونکہ آپ امتحان دے رہے تھے اس لیے وہ نہیں روکے گا، تاکہ آپ کے بارے میں فیصلہ ہو سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. یہی حال دنیا کا ہے. دنیا میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو برا کام کرنا چاہیں اور اللہ روک دے، اور ہم نیک کام کرنا چاہیں تو اللہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا. اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حد تک آزادی دی ہے، اور جہاں ہم اس پہ ہمارا امتحان لیا جائے گا. جہاں ہم سے آزادی نہیں دی گئی اس پہ ہمارا امتحان بھی نہیں ہوگا. جی سر بھائی، اللہ کرے کہ میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں تو ان کے کسی حد تک واضح ہو جائیں اور بات کلیئر ہو جائے. جی سر. سید ہدایت اللہ صاحب کا سوال آتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ جس صاحب، جہاں تک یہ معاملہ ہے، اس طرح کے لوگ اسلام کی دعوت کے ابتدائی دور میں بھی موجود تھے اور آج تک بھی موجود ہیں، کیونکہ ابلیس اپنے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے کرتا ہے اور کرواتا ہے. لیکن
جو جس طریقے سے دشمنان اسلام جو ہے دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر مزید جو ہے اس کا نقصان اسلام کو ہوگا، امت اسلامیہ کو ہوگا، اور مزید ایک اور داغ اسلام کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے آپ بے شک ہمارے اور آپ کے دل میں، تمام کے دلوں میں جو ہے یہ محبت ہونی چاہیے اسلام کی، قرآن کی، پیارے نبی کی، اور مدافعت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہیں بالکل جو ہے وہ غیر مناسب ہے، اس کو آپ ہرگز نہ اپنائیں، جو کہ سارے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ اسلامی احکام نافذ ہوتے ہوں، وہاں پہ مسلمانوں کا جو ہے مسلم حاکم ہو، مسلم قاضی ہو، اس کے سامنے ایسے لوگ پیش کیے جائیں، اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا تو وہ لوگ کریں گے، نہ کہ ہر شخص اپنے طور پر اپنے اختیار میں یہ کام لے لے۔ یہ بالکل جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کے کام کے طور پہ شمار ہوتے، ہرگز یہ کام نہ کریں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں صاحبے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غلط فہمی ہو یا پھر شیطانی وسوسے ہوں، ایسے لوگوں کو ویسے ہی دفن ہو جانے دے، بار بار جو ہے ان لوگوں کو ابھارا جائے اور ان سے انٹرویو لیا جائے، ان کو پھیلایا جائے۔ بے شک وہ تو یا پھر ان کا ساتھ دینے والے جو ہے ان کا انٹرویو لے کر ان کے جو خیالات ہیں ان کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صاحب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے کچھ ایسے مولوی حضرات بھی ہیں جو اس طرح دیکھے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کا ارادہ کیا ہمیں نہیں پتا، کہ جب ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہیں، اپنا بیان یا تقریر پیش کرتے ہیں، تو پہلے ان کی تقریر پیش کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، تو نعوذ باللہ، یعنی وہ بندہ جسے بعض لوگوں نے دیکھا پھر اس کے بعد اس کو بھلا دیا، لیکن پھر مولوی لوگ جو ہے ویڈیو کلپ اس کی پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کہا، یہ سنو۔ نعوذ باللہ، ہم نہ اس کی آواز سننا چاہتے ہیں، نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان لوگوں سے کچھ یعنی لینا دینا ہے۔ تو پھر ایسی باتوں کو بار بار لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، غیروں کے سامنے دوبارہ دہرا رہے ہیں تاکہ ان کا جواب دیں، تاکہ لوگ یہ کہ دیکھو فلاں مولوی صاحب نے فلاں شخص کی جو ہے تردید کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ تو تردید دوسرے انداز میں کرے، اس کی شکل صورت مسلمانوں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں، اس کی باتوں کو بار بار کیوں سناتے ہیں لوگوں کے سامنے، جس سے اور جذبات جو ہے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اکثر محققین کی تحقیق یہ ہے کہ خود بخود دفن ہو جانے دیجیے، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے، بار بار جو ان کا نام لے کے تردید کر کے میڈیا میں لا کے ان کو ابھارنا، تو جو توقع نہیں رکھتے تھے کہ ان کی شہرت ہوگی، تو اس طرح نعوذ باللہ ان کی شہرت ہوتی جا رہی ہے، تو ان کو پہلے تو ختم ہو جانے دیجیے۔ اور اگر آپ تردید کرنا ہی چاہتے ہیں تو مثبت انداز میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بے شک جن باتوں کو بنیاد بنا کر وہ جو ہے تنقید کر رہے ہیں مثلا، تو آپ جو ہے ان باتوں کے خلاف مثبت انداز میں جو ہے بالکل اپنے بیانات، تقاریر، خطبے، کتابیں، مقالات اور سوشل میڈیا پہ جو ہے جو بھی آپ کی طرف سے وضاحت پیش کرنا چاہیں، آپ جو ہے بالکل پیش کر کے مدافعت کیجیے اور تو ان باتوں کی تردید کیجیے۔ یہ طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن موصوف نے جذبات میں آ کر جو طریقہ اپنانا چاہا وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف، اس طریقے کو ہرگز نہ اپنائیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور سید امیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کے حوالے سے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ غلط خیال رکھتا ہے کہ میں انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں راستے ہٹانا چاہتا ہوں، میں ان کے برا چاہتا ہوں، میں ان کی شادی نہیں ہونے دیتا، اس طرح کی باتیں، منفی خیالات ان کے ذہن میں ہیں۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، کس طرح، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ، میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں بھائی کو اس طرح کی باتیں کرنے سے کس طرح روک سکتا ہوں؟ یہ صاحب ہے، چونکہ موصوف کا دل اچھا ہے، صاف ہے اور برتاؤ بھی اچھا ہے، جیسا کہ موصوف سمجھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ موصوف کو اجر ملے گا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یعنی کس وجہ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں موصوف جو ہے تنہائی میں سوچیں کہ ہر بات اور ہر پہلو یا ہر ایک جو حرکت ہے، تصرفات ہیں، تو موصوف اس بارے میں غور کریں کہ کس وجہ سے جو ہے اس جو چھوٹے بھائی کے دل میں غلط فہمی آ گئی ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ ایسی باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر جو ان کے چھوٹے بھائی غلط الزام لگاتے ہیں تو جو بھی رشتہ دار، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا جو برتاؤ ہے اور آپ کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ جو ہے صاف ستھرا ہے، بہتر ہے، چھوٹے بھائی کی طرف سے غلط فہمی ہے، تو آپ جو ہے اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ اس حدیث کو یاد کریں جو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، لیکن وہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے بد سلوکی کرتے ہیں، مجھے بدنام کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ تم فائدے
میں رہو گے تو وہ نقصان میں رہیں گے، تو اس طرح آپ انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ پھر بھی صاحب بھائی کہ اگر موصوف جو ہے تنہائی میں چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی دوسرے کے ذریعے ان تک یہ میسج پہنچا دے کہ موصوف ان کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، برائی کرنا نہیں چاہتے، اور اس میں جو والدین ہیں ان کا بھی بڑا رول اس میں ہو سکتا ہے کہ بچپن سے تمام بھائیوں کے درمیان جو عدل و انصاف کا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بھائیوں بہنوں کے آپس میں نہ بھڑکائیں، اور سب کے آپس میں جو ہے خوش دلی اس کو جو ہے ان کو یعنی اس پر تربیت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ایسے غلط جذبات بھائیوں اور بہنوں کے آپس میں نہیں آئیں گے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن ان اصل من قطعنی۔ جی صاحب بھائی بارک اللہ فیکم۔ اور ہمارے جو سید ہدایت اللہ صاحب نے دوسرے سوال کے طور پر جو عبارت لکھی تھی تو مولانا کے پہلے سوال کے جواب کی بالکل ابتدا ہی اسی دوسرے سوال کے جواب سے ہوئی تھی، اس لیے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہدایت بھائی، وسیم تبسم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ جو ہم لیتے ہیں بینک سے اور اس پر پرچیزنگ کے نتیجے میں ہمیں پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور ان پوائنٹس میں جتنے زیادہ پوائنٹس جمع ہوں تو اس بعد پھر ان پوائنٹس کے بنیاد پر ہم مزید خریداری کر سکتے ہیں، کیا اس طرح یہ عمل اور یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی یہ کریڈٹ کارڈ کی طرف سے خریدنے پر جو پوائنٹس ملتے ہیں کیا وہ بینک کی طرف سے ملتے ہیں یا پھر جو شاپ ہے آپ کو ان کی طرف سے ملتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اگر وہ شاپ والے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر اس میں ان کی طرف سے وہ ایسے لگتا ہے کہ تحفہ ہے، لیکن یہ بینک کی طرف سے اگر آپ کو یہ پوائنٹس مل رہے ہیں تو پھر یہ بینک کو کون سا بینک ہے، یا کہ اسلامک بینک ہے جو منافع میں آپ کو شریک کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ہے سودی بینک ہے جو سود میں آپ کو شریک کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں فرق رکھا جائے۔ اگر وہ شاپ کی طرف سے پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں تو بالکل آپ فائدہ اٹھائیے، اور اگر وہ اسلامک بینک کے کارڈ سے آپ کو اس میں منافع مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ سودی بینک کی طرف سے پوائنٹس آپ کو مل رہے ہیں تو اس سے آپ بچائیں اپنے آپ کو۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر کر دیں ہم کہ کریڈٹ کارڈ بالعموم وہ سود پر ہی ہوتے ہیں، اور سود جتنی آپ پرچیزنگ کریں گے اتنا بینک والے جس نے آپ کو کارڈ جاری کیا ہے وہ بینک آپ سے سود لیتا ہے۔ اب اس سود کو اپنا منافع بڑھانے کے لیے وہ آپ کو ایک اور دانہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہ آپ جتنی زیادہ شاپنگ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ شاپنگ کریں گے اتنی زیادہ آپ بینک کو پیمنٹ کریں گے، جتنی زیادہ پیمنٹ ہوگی اس پہ اتنا زیادہ ان کو سود ملے گا۔ یہ سارا یہ لائن اس طرح چلتی ہے۔ تو اب ایسے میں آپ محترم خود اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ سودی کاروبار میں یہ سودی طریقہ ہے اور اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ جس سے بھائی سوال میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے جو ہے اور استفادہ ہم کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے کچھ اظہار خیال نہیں کیا۔ جو پہلا سوال تھا جو بعض لوگ اسلام کے خلاف جو اس طرح کے غلط بیانات دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں صاحب اگر ہم امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، ماہر لوگ جو ہیں، وہ اگر ایسے افراد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں، ان چیزوں کو میڈیا میں نہ لائیں، سب کو نہ بتائیں، اور ان کو جا کر تنہائی میں مطمئن کرنے کی کوشش کریں، تو کیا اس طرح کچھ راہ نکل سکتی ہے صاحب بھائی کہ بھی آپ جو ہے اسلام کو بدنام نہ کریں؟ آپ کے دل کے وسوسے اگر ہیں تو پھر آپ ان باتوں کا اظہار خیال نہ کریں، اسلام کے بارے مطالعہ کریں، تحقیق کریں، مطمئن نہ ہو تو کم از کم خاموش تو رہیں، لیکن آپ جو اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اس طرح صاحب جو ماہرین ہیں، جو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگ امت جو ہے چننا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے اور ان کے پاس بھیجنا چاہیے۔ تنہائی میں اکیلے میں لوگوں کو نہ بتائیں کہ بھی بات عام نہ ہو جائے، کیونکہ دشمن لگے ہوئے ہیں اور بھڑکانے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے یعنی بچاتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے پاس پہنچا کر ان کو اگر مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے تو اکثر بھائی اس میں کچھ مطلب ہے کہ امت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور کوئی دوسرا حل بھی ہو سکتا ہے کیا مثلاً؟ مولانا اس میں یہ مسائل صرف اتنے سادہ ہیں نہیں، بہت الجھے ہوئے مسائل ہیں، اور الجھے ہوئے یہ جو ہماری اور شیطان کی جو کشمکش چل رہی ہے نا، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ کشمکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جس طرح ہم نے بتایا کہ تھی، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کیا جیسے ہی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط جملے ادا کرتا ہے، کوئی اس کی بے ادبی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں ہم فوری طور پہ ہم بھی جوش میں آ جائیں اور لٹھ لے کے یا بندوق لے کے یا گولی مار دیں اور اس طرح کر دیں؟
دراصل یہ موضوع ڈینجر بہت زیادہ ہے. کسی فرد کو یہ اختیار دے دینا کہ بھئی جیسے کسی نے، اگر آپ نے سنا نا کہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کے خلاف بات بول رہا ہے، اس کو قتل کر دو، یقین مانیے یہ فتویٰ دینے والا اور یہ کام کرنے والا ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اس لیے جائے گا کہ وہ شیطانی آلہ کار بنا ہے. اس نے جو اختیارات عدالت کے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اپنے ہاتھ میں اختیارات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو یہ کام کرے تم اس قتل کر دو. وہ عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے حکم دیا گیا تھا. عدالت اور نبی واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب کسی کوئی خاص حکم صادر فرماتا ہے، وہ حکم اسی علاقے، اسی مقام اور انہی لوگوں تک کے لیے تھا جو اس وقت ہوا. اب اس کو بنیاد بنا کے جو کچھ علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں اور یا اس طرح بیچارے یعنی جذبات میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قتل کر دینا ضرور اس کے ساتھ. تو ذرا یہ دیکھ لیجئے علماء کرام کہ آج کل کے دور میں اسلام پر عمل کرنے والے اور سچے کتنے لوگ ہیں. آپ کی امت، آپ کے مسلمان، ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو سچائی پر عمل پیرا ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو کم نہیں تولتے، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو جھوٹ نہیں بولتے. اب تو عدالتیں بھی جھوٹوں سے بھری ہوئی ہیں. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں. ججوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں. کہاں کہاں آپ اس کے اثرات جاتے ہیں. اس لیے اس طرح یہ دروازہ بالکل نہیں کھولنا چاہیے کہ جہاں لکھا ہے تو اس کو مار دیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یہ تو کھلی بات ہے، بالکل واضح بات ہے. اب یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے ایک سے زیادہ سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں یہ کام یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فرد، کوئی ایک آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کو ہم زیادہ اچھالے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو شیطانی کتاب تھی وہ سب سے زیادہ اس لیے بکی کہ ہم نے اس پہ شور بہت مچایا، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی کہ او یہ اس نے یہ لکھا، یہ لکھا. لوگ بھی اچھا کیا لکھا ہے چلو لیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بکی. اس کی وجہ سے وہ شیطان اور زیادہ مشہور ہوا. کہیں کہیں اگنور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کہیں دبے انداز میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کہیں گلا پکڑ کے بات کرنا، لیکن وہ جن کے اختیار میں ہو. ایسا نہیں کہ ہر فرد اٹھے اور وہ دوسرے کی بولتی بند کرنے کی کوشش کرے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، دلیل کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کو دلیل نہیں ہوگی، جذبہ ہوگا، صرف جذبات ہوں گے، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اپنی معلومات میں بھی اضافہ کیجیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے. اس کے بعد پھر آپ مدلل طریقے سے وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ پھر آپ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی صاحب، جزاکم اللہ خیر. مولانا وسیم تبسم صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر میں جب وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں تو اپنے بچوں کو یا بچے کو سکھانے کے لیے کیا وہ اپنی آواز ہلکی سی بلند کر سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، بالکل جو ہے اس بارے میں جو صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں جو آپ پیارے نبی نے دعائیں پڑھی نماز میں اور مختلف اوقات میں، ان دعاؤں کو جو ہے یاد کیا تو اسی طریقے سے ان کی سمجھ میں آئی. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے آغاز میں پڑھتے تھے جیسے ثنا ہے، اور اسی طرح اللہم باعد بینی، وہ تو آپ نے خود ابو ہریرہ کو پڑھ کے سنایا. اسی طرح جو ہے آپ اتحیات میں کیا پڑھتے تھے اور تشہد میں کیا پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے تہجد کے اندر جو دعائے افتتاح جو آپ پڑھا کرتے تھے، مختلف دعائیں، ان تمام کا ذکر ہمارے سامنے احادیث میں جو ملتا ہے. تو پیارے نبی نے ہر ایک صحابی کو نہیں سکھایا کہ تم لوگ یہ پڑھو، بلکہ صحابہ کرام نے پیارے نبی سے ان دعاؤں کو سنا اور ان کو یاد کیا، یاد رکھا اور امت تک پہنچایا. اس معنی میں جو ہے اگر کوئی بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے سکھانے کے مقصد سے یا پھر وسوسے سے بچنے کے لیے کچھ بلند آواز سے کبھی کبھی اگر پڑھ لیا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس بات کی اجازت ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ
مسجد میں ہو، باجماعت نماز پڑھ رہے ہو، یا پھر ایک طرف آپ سنت پڑھتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی اور پڑھ رہا ہو، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو ان کو خلل ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے سے پیارے نبی نے صحابہ کو منع کیا کہ قرآن بھی اونچی آواز سے مت پڑھا کرو جبکہ ایک سے زائد افراد کہیں پڑھ رہے ہو، تاکہ ایک دوسرے کی آواز نہ ٹکرائے، دوسروں کو خلل نہ ہو۔ تو اس طرح آپ جو ہے خلل سے بچتے ہوئے کبھی کبھی اس طرح پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کو یاد ہو جائے، اس میں حرج نہیں۔ ویسے سبھی بچوں کو یاد دلانے کا طریقہ یہ ایک بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے بچے سے خود کہے کہ بھی بیٹے ذرا میرے سامنے آپ نماز پڑھو، اور اس کے بعد آپ اس وقت جو ہے بچے سے کہے کہ اس وقت یہ دعا پڑھو، تو یہ طریقہ بھی جو اپنایا جا سکتا ہے۔ اور شروع میں جب آپ نماز سکھائیں گے تو بچہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور جیسے جیسے وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی اور بچہ جب حقیقی نماز پڑھنا شروع کرے گا تو خود بخود انشاءاللہ ان دعاؤں کی عادت بچوں کو ہو جائے گی۔ جسے بھائی باذن اللہ تعالی۔ نظام الدین صاحب کا مسئلہ اس طرح ہے کہ 4 بھائی ہیں، والدین یا ابو امی دونوں بیمار رہتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے 3 بھائی ہیں جو پیسے دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں، لیکن ایک بھائی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، اب تک نہ دیے ہیں نہ بات مانتا ہے کہنے کے لیے۔ تو آخر میں تنگ آ کر ان تینوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن کہہ بیٹھے ہیں۔ تو اس پر والد نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، جو میری زمین ہے میں وہ بیچتا ہوں اور جو رقم میرے پاس آئے گی میں اس پہ اپنا گزارا کروں گا۔ اب وہ زمین انہوں نے بیچی، جب بیچنے لگے تو ان میں سے ان صاحب نے یا ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میں خرید لیتا ہوں، اور انہوں نے وہ زمین خرید لی۔ کیا اس طرح خرید لینا صحیح ہے یا نہیں؟ جی صاحب، اس میں 3-4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو بڑی عمر تک اگر انشاءاللہ بقید حیات رہے تو جوانی سے آگے بڑھ کر بڑھاپے میں داخل ہوگا، چاہے مرد یا خاتون۔ ایسی صورت میں ہم اس حدیث پہ عمل کریں جس میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اسی طرح وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، جو 5 نصیحتیں ہیں تو ان میں جو ہے آپ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور اسی طرح بیمار ہونے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانو۔ اس معنی میں تمام مسلمان مرد و خواتین بلکہ سارے انسانوں کو چاہیے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے اپنا پیسہ بچا کے رکھیں، انویسٹ کریں۔ اس وقت جب کہ آپ جو ہے یعنی آپ کو آمدنی نہیں رہتی، تنخواہ نہیں ملتی، تجارت آپ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے بیٹے آپ کو پیسہ دے یا نہ دے، آپ اس وقت جو ہے خود اپنے پیسے سے جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے یا پھر آپ کی آمدنی جو ہے بڑھاپے میں بھی جاری ہے، اسی سے جو ہے آپ کے کھانے کا، پینے کا، مکان کی کرائے کا، علاج کا، لباس کا، ان تمام سہولتوں کا جو ہے خرچ جو ہے وہ نکل جائے۔ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے سے ہی ان چیزوں کا انتظام کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے خود بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی سہولت کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ والدین نے پیسہ خرچ کر دیا، اب بڑھاپے میں جو آمدنی کم ہو گئی، تو پھر تمام جو بیٹے ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ والدین دنیا سے جائیں گے تو ہم ہی وراثت کے حقدار بنیں گے، تو ان کو چاہیے کہ دنیا میں بے شک بعد میں تو وارث بنیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلا سلوک کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، وہ حق ادا کریں جو کہ ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی، مال میں خیر و برکت، والدین کی دعا، اور جس طرح والدین کی خدمت بچے کرتے ہیں تو پھر خود ان کی اولاد ان کی خدمت کرے گی، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرے گی۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دنیا و آخرت کا فائدہ جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، ان پر خرچ کرے، بھلا سلوک کریں۔ تو یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ آتی ہے کہ ایک بھائی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے، تو باقی تینوں بھائی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غلطی کرے تو ہم بھی یہی غلطی کریں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی بات جو آتی ہے، جو ایک بیٹے نے کہا کہ میں خرید لوں گا، تو اگر وہ والد صاحب کی زمین جو ہے اگر والد صاحب بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور جو قیمت مارکیٹ میں ملتی ہے تو اس سے کم نہ کرے کہ میں چونکہ بیٹا ہوں مجھے آپ کم قیمت میں دیجئے، بلکہ وہی قیمت اگر جو ہے آپ اپنے والد صاحب کو دیتے ہیں، والد صاحب تو بے شک وہ زمین تو بیچنے والے ہیں، کسی اور کے پاس وہ جائے گی، تو آپ اس کو لیتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کو اپنے نام سے آپ اس کی رجسٹریشن جو ہے کاروائی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کو خریدے گا۔ آپ باہر والا خریدنے کے بجائے آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ نظام الدین صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فطرہ اور زکوٰۃ جمع کر کے اپنی یہاں پر جمع کر لیا اور پھر وہ اپنے وطن بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سوال یہ ہے کہ جس فرد کی مدد کی جا رہی ہے، جس کو زکوٰۃ اور فطرہ دی جا رہا ہے، کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ بھئی ہم تمہیں فطرہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟
جس سے بھائی اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ ہم فطرہ جمع کرتے ہیں. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فطرہ آپ جہاں رہیں وہیں پہ آپ ادا کریں، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ مستحق و محتاج نہیں، یعنی زکوٰۃ کے مستحق وہاں پہ نہیں، یا پھر دوسرے مقام پہ زیادہ مستحق ہیں تو وہاں پر زکوٰۃ الفطر کو منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ جو اہم شرط ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ جو ہے مستحق کے ہاتھوں میں اس کے گھر پر پہنچ جانا چاہیے. تو آپ یہاں پہ جمع کریں گے، اس کے بعد وہاں پہ بھیجیں گے، اس کے بعد پھر وہ فطرہ تقسیم ہوگا یا پھر مسکینوں تک پہنچے گا عید کے بعد، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ عام خیرات بن جائے گی. اسی لیے آج کل کے دور میں صاحب سہولت بڑی آسانی ہے کہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ اطلاع دے سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ یہاں پہ جمع ہوا، اتنے روپے جتنے وہاں بنتے ہیں اتنے تم لوگ دے دو. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے مستحق لوگوں تک پہنچا دیں. اب یہ تو ہو گئی دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ ایک غریب کا نام لے رہے ہیں، تو آپ جو ہے فطرہ جب کئی لوگوں کا جمع ہوتا ہے تو پھر کئی لوگوں کا فطرہ ایک کو دینے کے بجائے آپ کئی لوگوں کا فطرہ کئی غریبوں کو دیجئے، کہ غریب زیادہ ہیں، زیادہ مرد و خواتین، یتیم، بیوہ، محتاج، مسکین جو بھی ہیں، تو اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ عید کا دن خوشی سے منا سکیں. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جو کسی کا اطلاع دینا ضروری ہے کہ نہیں. تو جب آپ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو اگر اس کو آپ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہمیں یاد آتا ہے کہ تم لوگ اپنی زکوٰۃ و خیرات کو جو ہے کسی پر احسان جتا کر جو ہے ضائع نہ کر لو. اگر آپ کسی کو بتائیں گے اس کے دل کو تکلیف ہوگی، وہ پریشان ہوگا اور وہ ایسے سمجھے گا کہ آپ اس پہ احسان جتا رہے ہیں. تو اسی لیے آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے اور زکوٰۃ اس کو عام طور سے دی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ یا فطرہ جو بھی ہے آپ بالکل بتائے بغیر دیجئے، اور ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہے، ان تک یہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا. جی صاحب جزاک اللہ. ولا یتبعهم المن والاذى. جی صاحب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. جی بالکل صحیح وہی دلیل جو آپ نے سورۃ البقرہ کی پیش کی کہ اپنی خیرات کو جو ہے بالمن والاذى احسان جتا کر اور جن کو صدقات دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کر لو. تو پھر یہ ان کو تکلیف پہنچانے کی بات ہوئی کہ آپ اس طرح نہ کریں، کہیں جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس ثواب سے محروم نہ ہو جائیں. جی صاحب بھائی بارک اللہ فیکم. اور چونکہ مولانا ہم یہ ایک عرصے سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو دوسرا فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی محترم. السلام علیکم سرفرمان بھائی. جی محترمہ. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند ہو گیا فون؟ نہیں آپ فرمائیے، سوال بتائیے محترمہ. ہاں میرا سوال ہے کہ جو چیز چلے جاتی اچانک میں اور لوگ کس کو بولی کہ میری چیز چلے گئی، تو اس نے بولا کہ نہیں صدقے میں چلے گئی تمہاری چیز، کیوں اتنا یہ کر رہی، مگر جو ضرورت کی چیز تھی میری چلے گئی. میں نے تو نیت بھی نہیں کری تھی کہ میرے کو صدقہ ہے کر کے دینے کا ہے کر کے، تو وہ چیز چلے گئی تو اس سے میرے کو ہوئے گا صدقہ یعنی؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا. ہاں. اور دوسرا سوال ہے کہ میرا نماز پڑھتی ہوں مگر 5 ٹائم کی نماز میں ہے نا غلط ہوتے رہتا میرے سے، یعنی بھول جاتی میں. اچھا. اتنا یاد کر کے کھڑے رہتی ہوں، 3 بار اعوذ باللہ پڑھتی ہوں، پھر بھی میرے سے ہے نا نہیں ان کی باتیں یاد آتی، پھر نماز میں خلط بناتا. تو پھر میں 5 ٹائم اللہ سے معافی مانگتے رہتی ہوں. یہ کہاں تک صحیح ہوگی میری نماز؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا محترمہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں قبول ہو جائیں انشاءاللہ. آمین. فی امان اللہ. جی اور اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ سوال ہے محترم ہلال احمد صاحب کی طرف سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مریض کی نگہداشت کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں یا اس کی کیئر کر رہے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال میں کبھی مریض کی شرمگاہ کی طرف نگاہ پڑ جاتی ہے یا ہاتھ لگ جاتا ہے، تو کیا ہر نماز کے وقت غسل کرنا ضروری ہے؟ جس صاحب یہاں پہ یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ بے شک کسی کی جو اس طرح کی خدمت کی جائے بہت ہی مشقت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے انسان کا دل مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ موصوف جو خدمت کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر موصوف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور جزائے خیر حاصل ہو.
یہ ہو گئی پہلی بات. اور جہاں تک مریض کی جو نظافت اور صفائی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے حتی اگر کوشش یہ کی جائے کہ سطر پوشی برقرار رہے، لیکن چونکہ یعنی قضاء حاجت کے مقامات کو بھی صاف کرنے کی اس حد تک مجبوری ہے کہ مریض جو ہے وہ اس کی بھی صفائی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فریش ہے مثلا ہاتھ پیر نہیں ہلتے یا پھر واش روم تک جا نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اگر آپ ان کی صفائی کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ یعنی اس پر جو نظر پڑ جاتی ہے تو یہ نظر آپ کے لیے مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے گناہ کے طور پہ شمار نہیں ہوتا بلکہ آپ ثواب کما رہے ہیں. اور یہ تو ہو گئی دوسری بات، چونکہ آپ کی نیت جو ہے لطف اندوز ہونا نہیں ہے بلکہ مریض کو پاک و صاف کرنا، یہ آپ کا مقصد، آپ کی نیت ہے. اور جہاں تک جو مریض کو ہاتھ لگ جانے کی بات ہے، اس کے جو مخصوص اعضاء ہیں تو پرائیویٹ پارٹس ان کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے جو ہے انسان پر غسل لازمی نہیں ہوتا، الا یہ کہ اگر آپ وہ صفائی کرتے وقت وہ جو ہے اس کا بستر، اس کے کپڑے، اس کا لباس وہ جو ہے پورے آپ کے لباس کو لگ جائے، جسم پر گندگی آپ کے جسم پر لگ جائے تو پھر یہ جو ہے آپ کے جسم کو گندا کرنے والا کام ہے. تو یعنی ایسا تو عام طور سے نہیں ہوتا ہے، تو اگر پورا جسم گندا ہو گیا، پتہ نہیں کہ نجاست کہاں لگی کہاں نہیں لگی، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نہا کر پاک و صاف ہو جائیں. لیکن آپ جو ہے عام طور سے یعنی ہاتھوں میں دستانے وغیرہ پہنتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکی صفائی کا کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے صرف ہاتھ آپ کے گندے ہوتے ہیں، اسی حد تک اگر آپ جو ہے پاک صاف کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پر غسل کرنا لازمی نہیں ہوتا، یعنی نہ فرض ہوتا ہے نہ مستحب ہے، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، نہا لیتے آپ کی خوشی، ورنہ غسل کرنا لازمی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی دوسری بات. تیسری بات یہ ہے بھائی کہ کیا مریض کے جو مخصوص اعضاء ہیں پرائیویٹ پارٹس، ان کو ہاتھ لگانے سے کیا انسان کا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا لازمی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ جب یعنی یہ جو کام کریں گے تو نماز کے وقت سے ہٹ کے آپ یہ کام کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے وضو کرنے کی مجبوری نہ پیش آئے. لیکن آپ نے وضو کیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کی صفائی کی، تو کیا پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہے جو بات علماء نے تحقیق پیش کی ہے، اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے آپ کا جسم ہو یا دوسرے سامنے کسی اور کا، بچے کا، کسی کا جسم ہو، اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بغیر کسی درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں براہ راست آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر یہ جمہور علماء کی تحقیق ہے. اور اگر آپ کسی مریض کی صفائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے اطمینان کے طور پر آپ وضو کر لیا کریں، وضو سے پہلے صفائی کریں، اس کے بعد آپ وضو کر لیں، تو پھر جتنے علماء ان تمام کی تحقیق کے مطابق جو ہے آپ جو ہے بالکل سیف سائڈ رہیں گے اور پھر آپ کا وضو اور آپ کی نماز بالکل صحیح رہے گی. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال ہلال بھائی کا کہ نماز میں ضم سورہ پڑھتے ہوئے ترتیب بدل جاتی ہے، قرآن پاک میں جو سورت بعد میں ہے وہ پہلے پڑھ لی اور پہلے والی بعد میں پڑھ لی، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ جی صاحب بھائی، جو قرآن مجید میں صورتیں ہیں ان کی ترتیب جو ہے ماشاءاللہ جو 114 صورتیں ہیں ان کی ایک ترتیب موجود ہے، اور جہاں تک اس ترتیب کو الٹ کے پڑھنا جسے ہم جو ہے عربی زبان میں اور شرعی اصطلاح میں تنکیس کہتے ہیں، یعنی تنکیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صورت پہلے ہے اس کو بعد میں پڑھیں، بعد والی صورت کو پہلے پڑھیں. تو تنکیس کے بارے میں بعض علماء اس کو نہیں مانتے، اجازت نہیں دیتے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ کرے، خاص طور پہ جو ائمہ ہے وہ نہ کرے، کیونکہ امت کے اندر جو ہے قرآن مجید کا جو احترام ہے، ترتیب جو ذہن میں ہے اس کے خلاف امام لوگ پڑھتے رہیں گے تو پھر ان کے ذہن میں غلط فہمی آنے کا اندیشہ رہتا ہے. لیکن جب ہم دلائل پر غور کرتے ہیں تو اس بات کی اجازت ہمیں ملتی ہے، لیکن علماء کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ عادت نہ ڈالیں. لیکن کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بعد والی صورت پڑھ لی، اس کے بعد پھر اس سے پہلے جو سورہ اس کو پڑھنے کا ارادہ ہوا، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس کے بارے میں صاحب ہم 2 دلائل پیش کر سکتے ہیں. ایک دلیل تو وہ ہمیں ملتی ہے بخاری میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پہلے سورہ یوسف پڑھائی، پھر بعد میں جو ہے سورہ ہود انہوں نے پڑھا. اس طرح جو ہے بعد والی صورت پہلے اور جو پہلی صورت بعد میں انہوں نے پڑھائی، اس طرح جو ہے ان کی طرف سے یہ عمل ہمیں ملتا ہے. اسی طرح پیارے نبی کے دور میں بھی ایک دفعہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھائی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے پہلے سورۃ البقرہ پڑھائی، اس کے بعد سورۃ النساء پڑھائی، پھر سورہ آل عمران آپ نے پڑھائی. تو مطلب یہ ہوا کہ
نساء کو آپ نے آل عمران سے پہلے اس کی تلاوت آپ نے تہجد کی نماز میں کی. یہ دلیل اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ یعنی تلاوت کے وقت جو ہے نماز میں آگے پیچھے اگر اس طرح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی عام طور سے امت کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے جو عام مسلمان ہیں تو آپ جو ہے امام حضرات اس طرح وہ ترتیب کو الٹ کر نہ پڑھیں، ترتیب کی پابندی کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور محترمہ کا سوال ابھی حال ہی میں جو تھوڑی دیر پہلے وصول ہوا کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اس پر کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی یہ تمہارے صدقے میں گئی. وہ کہتی میں نے صدقے کی نیت تو کبھی کی نہیں تھی، تو یہ صدقے میں چلی گئی، کیا واقعی صدقے کے طور پر قبول ہوگی یا نہیں؟ اس ہے بھائی، بے شک کوئی بھی انسان اپنے پاس اپنے کام کی چیز رکھتا ہے تاکہ اسے فائدہ ہو، اور کوئی بھی اور پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کام کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتا ہے، نہ تو پھینکتا ہے نہ ضائع کرتا ہے. لیکن اگر کوئی جس طرح سے ضائع ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ہے ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتا ہے. اور اس بارے میں آپ نے گزشتہ ایک حدیث کی طرف رہنمائی کی تھی، یہاں تک کہ ایک انسان کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اور جب کوئی چیز انسان سے گم جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے یا پھر ضائع ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو جو صدمہ پہنچتا ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس جو ہو، اس کی وجہ سے انسان جو صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو اجر لکھ دیتا ہے اور اس سے صدقے کا ثواب لکھتا ہے. صدقے کا مطلب نیکی ہے، تو صدقے کا مطلب جو ہے خیرات کرنا ہی نہیں، بلکہ صدقے کا مطلب جو ہے کل معروف صدقۃ، کسی مسلمان بھائی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا اور اسی طرح مسکرا کے ملنا، اسے بھی صدقہ بتایا گیا. صدقے کا مطلب نیکی اور ثواب، اجر و ثواب. تو اس طرح اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہم دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے. کوئی بندہ کسی کا کھیت ہے، کسی کا باغ ہے، اس کے بعد اس کی نگرانی کا انتظام کرتا ہے، لیکن کوئی جانور آ کے کھا لیتا ہے، پرندے آ کے کھا لیتے ہیں، کوئی آ کے چور اس سے یعنی کچھ توڑ کے لے کے چوری کر کے چلا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ثواب کے طور پہ، صدقے کے طور پہ لکھتا ہے، یعنی ثواب کے طور پہ لکھ دیتا ہے، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو ثواب ملے گا. اس پر جو ہے آپ پریشان نہ ہو کہ نیت نہ کریں پھر بھی ثواب کیسے ملے گا. جہاں تک زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ فرض زکوٰۃ جب آپ دیں، آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ فلاں چیز کی جو ہے زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو فرض زکوٰۃ کے بارے میں نیت کرنا ضروری ہوتا، ورنہ نفل کے بارے میں جو کہ جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، اس طرح کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مال بھی گیا لیکن مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے محفوظ ہو گیا. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرا. مولانا اگر اسی اجر میں مزید اضافے کے لیے اگر ہم وہ حدیث بھی اس کا ذکر کر دیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، تو فوری طور پہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہادہ واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اجر میں اضافہ فرماتا ہے. جی صاحب ہے، آپ نے ایک اور بھلائی کا دروازہ کھولا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے یہ دعا سکھائی، اگر کسی کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ بھی کہے کہ یا اللہ جو چیز مجھ سے چلی گئی تو اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما. تو اس کی وجہ سے آپ کو کئی فائدے ہو گئے. اس چیز کے جانے پر آپ نے صبر کیا، آپ کو اجر مل گیا، اور جو چیز آپ کی چلی گئی اللہ سے دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو چیز مجھ سے چلی گئی اس کا بہتر متبادل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بہتر متبادل آپ کو عطا فرماتا ہے. جو چیز گئی اس پر اجر بھی ملا، جو اور اس سے بڑھ کر بہتر چیز آپ کے حق میں مل جاتی ہے، تو گویا کہ آپ جو ہے ڈبل فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جو چیز چلی گئی وہ تو گئی، ثواب مل گیا، صدقہ ثواب آپ کو حاصل ہوا، اور اس سے بہتر چیز آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی، تو دونوں فائدے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں بہت زیادہ بھول چوک ہو جاتی ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، جس کی بنا پر غلط فہمیاں ہوتی ہے، پتہ نہیں اتنی رکعت پڑھی یا اتنی رکعت پڑھی. اب اس کو ٹھیک کر کے دوسروں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں. تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا یہ ہر خیال پر اور ہر نماز میں اس طرح اللہ سے معافی مانگنا کیا یہ صحیح عمل ہے؟
جی صاحب بھائی، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کا یا جو نماز پڑھنے والے مسلمان مرد و خواتین ہیں ان کا ثواب گھٹا دے. اسی لیے حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان نماز میں انسان کے دماغ میں ایسے ایسے خیالات لے آتا ہے جو دن بھر یا ساری زندگی کبھی یاد کرتا ہی نہیں. ویسے ویسے خیالات جو ہے نماز کے اندر وہ لے آ کر اور بھی زیادہ جو ہے انسان کو مصروف کر دیتا ہے، وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان خیالات و وساوس میں وسوسوں میں مبتلا ہو کر مزید بھٹک جائے تو پھر ثواب سے محروم ہوگا. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اللہ سے ڈر کر ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. نماز سے پہلے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز میں وسوسوں سے بچائے، اور اس کے بعد نماز کے بعد بھی جو ہے پناہ مانگے کہ یا اللہ جو کچھ کوتاہی مجھ سے ہوئی اس کوتاہی کو معاف کر کے مجھ سے نماز کو قبول فرما لے. اس طرح عادت ڈال دیں اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کثرت سے پڑھا کریں. اور دوسری بات جو صاحب جو دونوں صورتیں ہیں جن میں وسوسوں سے شیطان کے شر سے جو بچنے کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے ہر دن جو ہے زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، اور جو نفل نمازیں ہیں ان میں بھی کثرت سے پڑھا کریں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور تصور ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں. جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر اسی وقت نازل ہوگی جب کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. جب ہماری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے ہٹ جائے گی. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسے وسوسے جو ہے دور ہو جائیں یا پھر کمزور ہو جائیں. تو پھر مزید رہنمائی صاحب آپ بھی اس بارے میں کر دیں تاکہ عمومی طور پہ سب کا فائدہ ہو جائے. مولانا مزید اصل میں گزشتہ حلقے میں بھی اور آج بھی ہم SMS کے سوال نہیں لے پا رہے، اور چلیے اسی موضوع پر نماز کے حوالے سے ہی یا وسوسوں کے حوالے سے ہی، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا جواب مدلل ہے اور شافی ہے، کافی ہے باذن اللہ. میں تو اپنے طور پر اپنی نمازوں کے حوالے سے یعنی اسی بات کو جو میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں اپنے سامعین تک پہنچا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ نماز میں جتنا زیادہ ہمارے سامنے یہ احساس ہوگا نا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور گویا کہ ابھی میرا حساب ہو رہا ہے، اور ابھی میرا حساب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ نماز میں فلاں کوتاہی کیوں کی. اس طرح کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نماز جب پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی. تو جو آخری موقع میں آپ کو مل رہا ہوگا تو اس وقت پھر آپ جس جذبے، جس للہیت اور جس سوچ کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے نا، اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم ویسے تو ہر نماز میں ایسی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن کم از کم کچھ نمازوں میں تو روزانہ ہی ایسی کوشش ہو جائے تو ہم اللہ کے رسول کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں گے. وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہوتی صرف اس صورت میں کہ آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی وسوسے، کسی خیال کو جگہ دے دی اپنی سوچ میں، اور اس پہ سوچتے چلے گئے، اور لمبی کہانی چلتی جا رہی ہے، کوئی ایک خیال آیا تھا، آپ نے اس کی دم پکڑی اور اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کن وادیوں میں گھما رہے ہیں اور آپ ادھر چلتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نماز کا اتنا حصہ ضائع کر رہے ہیں. ہماری نمازیں جس طرح کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 1/10 حصے کی نماز قبول ہوتی ہے، کسی کے 1/9 ہوتی ہے، کسی کے 1/8، اس طرح کرتے کرتے، اور وہی بہت کم ہی خوش نصیب ہے کہ جن کو مکمل نماز کا ثواب ملتا ہے. تو ہماری نماز اس طرح ضائع ہو جاتی ہے، اس کے بڑے سے ہم اس طرح کے خیالات میں اور اس طرح کی باتوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس سے ضیاع سے بچانے کے لیے ہمیں ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. اللہ تعالی ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط الوری صاحب.